बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज जुम्मे का दिन है और 14 नवंबर की तारीख़ है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम व करम करे जुम्मे के सदक़े में। इस वक्त मैं सफ़र में हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो घर में नहीं हूँ, स्पेन बार्सिलोना की तरफ। वहाँ एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जो अलादीन ने, जिसमें इमरान रियाज और तमाम सोशल मीडिया के दोस्त भी हैं, साथी हैं, उसकी तफसील में आगे चल के बताऊँगा। अभी ख़बरें जो इंतहाई अहम मामलात हैं वो आपके सामने वो तफसीलात भी रखनी है। एक तो पाकिस्तान की इसराइल के साथ पहली ऑफिशियल मुलाकात लंदन में हो गई है। ये 18 नवंबर के मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से पहले की बड़ी अहम मुलाकात है। इसके साथ नवंबर, जो आपको पता है जुम्मे का दिन बड़ा भारी, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, अतर मिनोलान के इस्तीफ़ों ने बड़ी चिंगारी लगा दी और 14 मज़ीद जजेस आज इस्तीफ़े दे सकते हैं। वकला तहरीक का शायद आगाज़ भी फिर यहीं से हो। फुल कोर्ट इजलास भी है और नई अदालत का इफ्तिताह भी है, वहाँ भी हलफ भी हैं और 6 मज़ीद जजेस तैनात किए जाएंगे। और जमाल खान मंदोखेल ने भी आज केक खाने से इनकार किया है। अच्छा, इसके अलावा जो एटमी हथियार हैं उनके मामलात पर भी, चीफ़ को नई तकर्रियों पर भी, और उनके नए इख्तियारात में जो 2030 तक का इजाफा, उसकी तफसील भी। शहबाज शरीफ की रात हंगामी जो बरतानवी हाई कमीशन में जेन मैरियट और वहाँ वफाकी वज़ीर कानून को लेकर जाकर मुलाकात हुई, उसकी वजह क्या थी? खादिम रिजवी का उर्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म, पार्टी ने हथियार डाल दिए। आज ये फ़ैसला हो चुका है। और नौजवान, सबसे पहले जो इन्फ्लुएंसर, आपको पता है इस वक्त इनकी बार्सिलोना में हमारी मीटिंग है कल 16 तारीख को, तमाम सोशल मीडिया के, क्योंकि जो हालात इस वक्त जा रहे हैं, आप कोई और उठता तो नज़र नहीं आ रहा। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई और तबका उठ सकेगा। एक मौसर आवाज़ बुलंद करने के लिए सहाफ़ियों ने ये जो सोशल मीडिया पे ख़ुद, और ये कुछ सियासी जमात नहीं है, अलादीन इसके पूरे अग़राज़ व मक़ासद आपको बताएंगे बार्सिलोना में इस तंजीम के। ये इनका एक बड़ा ज़बरदस्त मशवरा था कि तमाम सहाफ़ियों को हम इकट्ठा करें इंसानी हकूक़ पर। ये जो बिखरे में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई जापान में, कोई बरतानिया में, कोई नॉर्वे में, कोई कनाडा में काम कर रहा है, और यही वो आवाज़ें रह गई जिन्हें पाकिस्तानी सुनना पसंद करते हैं। तो इसीलिए इन सब लोगों को इकट्ठा किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पर एक आवाज़ दी जाए। इनके ज़ाहिर मसाइल भी हैं, वो मसाइल भी हल किए जाए, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि अगर ये खामोश हो गए तो उसके बाद फिर कब्रिस्तान ही है, ये याद रखिएगा। इसलिए लोग जो है वो खामोश, इन्हें नहीं देखना चाहिए, इन्हें लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है। अच्छा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म भी है, साथ आपको पता है ईमान है, तो उस पर ये कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम है। मेरी इस वक्त तबीयत सही नहीं है, मतलब मैं तकरीबन पिछले 32-35 घंटों से सफ़र में ही हूँ। बड़ा दूर है जी, खुदा की कसम, इतना दूर है यूरोप हमसे। तो वो उस सफ़र में मेरी ना वाट लग गई है बुरी तरह, और मैं 1 घंटा भी नहीं शायद सोया, लेकिन काम करना ज़रूरी था। पर लो पोस्टर आपको नज़र आएगा 16 नवंबर को 3 बजे पहुँचना है। तमाम साथी वहाँ होंगे, इमरान रियाज और समेत जो बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे वहाँ मौजूद होंगे। बहुत सारे लोग नहीं भी आ सकते, उनके वीज़ों के मसाइल भी हैं, पासपोर्ट के मसाइल भी हैं, वरना ये बहुत बड़ी अगली हो सकता है। उम्मीद है इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस जो वो बहुत बड़े पैमाने पर हो, क्योंकि उसमें उस वक्त तक तमाम सहाफ़ी जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। ये बार मुंतज़मीन बताएंगे आपको कि इसके ग़राज़ व मक़ासद क्या हैं तफसील में, डिटेल में। 16 दिसंबर को आप बहरहाल स्पेन बार्सिलोना पहुँचे। उसके बाद फिर बरतानिया का भी प्लान है, इमरान के साथ बर्मिंघम है, शायद लंदन है, उसके बाद वो शायद आगे और भी कुछ जगह है, वो सारी चीज़ें भी होंगी। लेकिन ये आज़ादी इज़हार राय का हक़ है। कुछ लोग इस पर नाराज़ भी हो रहे थे, उनकी तरफ से कुछ सख्त बातें भी सामने आ रही थी, जहरीली बातें थी बड़ी। तो ठीक है, उनका हक़ है, आज़ादी, आपको पता है जो मर्ज़ी बोलें, वो अपनी मर्ज़ी से बात करें। बहरहाल मेरा फ़िलहाल जो तबीयत नहीं है कि वो किसी को जवाब दे सकूँ, ना ही मैंने उनको सुनी भी नहीं तफसील से बातें। अब इस वक्त जो सबसे अहम मामला देखें, जिस जुनून के लिए हम निकले हुए हैं, वो इस कानून की सरबुलंदी, आइन की बालादस्ती और पाकिस्तानियों के हकूक़। अब यही बातें, इसी पे कॉन्फ्रेंस होती हैं, इसी पे मीटिंग्स होती हैं, इसी पे एजेंडा बनता है, इसी पे तहरीकें चलती हैं। अब यही तहरीक इस वक्त इमरान खान भी चला रहा है, यही तहरीक इस वक्त दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूदा चला रहे हैं। आप देखें कि इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज के दिन की 3 बड़ी खबरें अगर आप अपने सामने सिर्फ 3 बड़ी खबरें, तो आपको अंदाज़ा हो। एक, पाकिस्तान के 2 बड़े चीफ जस्टिस, ये जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनोलान छोड़ गए अदालत। दूसरा, चीफ मार्शल 2030 तक फील्ड मार्शल का ओहदे के मुतल्लिक जो पूरा वो नोटिफिकेशन आ जाए आर्मी एक्ट के हवाले से, कि उसमें ये 27वीं तरमीम के बाद जितने भी मामलात हैं वो सारे के सारे अब 5 साल चीफ़ ऑफ डिफेंस, मतलब आने वाले 3 ओहदे अपने पास, जिसमें आर्मी चीफ ताहियात, याद रखें वो चीफ डिफेंस फोर्स, फील्ड मार्शल ताहियात सॉरी, और स्ट्रेटेजिक फोर्स, मतलब सारे के सारे ओहदे अपने पास 2030 तक पूरी की पूरी आइनी ताकत, जिस पे भारतीय मीडिया ने बल्कि मजाक भी उड़ाया।
اب لندن پلان سے چلتا ہوا یہ سارا منصوبہ جو تھا وہ آپ کے سامنے جس طرح ایک ایک کر کے سارے پوائنٹ پورے ہوتے رہے، اور یہ معاملہ ختم ہوا کہاں؟ جسٹس امین الدین کی تقرری پر، جس نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ دو لوگ مجھے نہیں چاہیے، ان دونوں کو نکالنا ہے، منیب اختر کو اور جسٹس منصور علی شاہ کو۔ جسٹس منصور علی شاہ کو تو پھر انہوں نے استعفیٰ لے لیا، اور یہ استعفے دیکھیں ایسے موقع پہ لیے کہ جہاں شہباز شریف رات کو وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ جین میریٹ سے برطانوی ہائی کمیشن میں موجود تھا، وہاں جا کے استعفے ملے، اندازہ کریں، اور وہ بادشاہ کی مطلب جو برطانیہ کا بادشاہ اس کی سالگرہ کے لیے کیک کاٹا جا رہا تھا۔ بہرحال منصور علی شاہ نے استعفے دیتے ہوئے اس میں خط بھی لکھے بھی، احمد فراد کے شعر بھی لکھے کچھ، اس میں بہت ساری چیزیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا یہ استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، سسٹم میں رہ کے لڑنا چاہیے تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ آخری گیند تک لڑنا چاہیے، استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اپنے قانونی ہے دیکھیں، اپنے انہوں نے بنا لیے کہ ٹھیک ہے قانونی اعتبار سے، لیکن موقع ملا بہت دفعہ فل کوڈ بنانے کا، کھڑے ہونے کا، ڈٹ کے کر، لیکن انہوں نے ادھر نہیں کھڑے ہوئے اور ابھی استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں۔ اپنی انہوں نے ساکھ بچا لی ہے، اس طرح اس میں کوئی شک نہیں، ان کے بس میں تھا جب چاہے دے دے، لیکن انہیں چاہیے تھا میدان میں کھڑے ہو کے لڑتے۔ عطر منولا صاحب بھی بڑے اچھے جج ہیں، انہوں نے بھی بڑے زبردست فیصلے بھی دیے اور بڑے خلاف فیصلے بھی دیے، لیکن یہ بھی اینڈ ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے چلے گئے۔ میرے خیال میں انہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور اب وہ جو لوگ کھڑے ہیں میدان میں رہ گئے ہیں، جس سب سے بڑا تو اس میں عمران خان ہے، ان کو دیکھیں، لوگوں کی خان کی عزت اور قدر و جو منزلت ہے وہ اسی لیے بڑھ گئی ہے کہ یہ دیکھیں کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکا، عمران خان کھڑا ہے۔ اب اس وقت حالت یہ ہے، آپ دیکھیں کہ چلیں آپ تو بات کرتے ہیں نا، یہ جو مزاحمت کے لیے لوگ کھڑے ہیں، مفاہمت کے لیے دیکھیں نواز شریف کو جس انداز میں آرمی چیف نے ان دونوں بھائیوں کی گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی کو تباہ برباد کیا ہے کہ لندن پلان کے بعد یہی چل رہا تھا، بلکہ آپ دیکھیں تو یہ کیانی کے دور سے، جنرل راحیل شریف کے دور سے گڈ کاپ بیڈ کاپ، بڑا بھائی انٹی اسٹیبلشمنٹ، چھوٹا بھائی جو تھا وہ فوج کے مخالفت حمایت، جنرل عاصم منیر نے دونوں کو سامنے رکھ کے دونوں کو نواز شریف کو جس طرح لے کر آئے، وہ پارلیمنٹ میں لرزتے ہاتھوں کے ساتھ وہ 27ویں ترمیم سائن کر رہا تھا۔ یہ بڑا ننگا اور بدترین نظام پاکستان میں لایا گیا۔ اس میں آپ دیکھیں ٹی وی پر بیٹھ کے باقاعدہ اعتراف کیے گئے، خواجہ آصف نے کہا، ویسے تو پاکستانی پچھلے 3 سال سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ خواجہ آصف نے جو کہا نا کہ طاقت اور بدماشی کا اس لیول کا ننگا کھیل کے اس نے کہا کہ منصور علی شاہ اور عطر من اللہ سمیت تمام ہائی کورٹ کے ججز کو ہم اس لیے سائڈ پہ کر رہے ہیں کہ یہ 2024 کے الیکشن کی دھاندلی نہ کھلوا دیں، صاف مطلب دھڑلے پہ۔ اور جسٹس امین الدین خان کہہ رہا ہے کہ یہ دو ہٹیں گے تو میں روسٹر کا ماسٹر بنوں گا، مطلب جس کو میں جج کو کیس دینا چاہوں یا بینچ کو بھیجنا چاہوں، میری مرضی ہوگی تو کام چلے گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا۔ بہرحال آج 14 مزید استعفے اور بھی آئیں گے، جس میں 10 تو لاہور ہائی کورٹ سے ہیں، 4 جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہیں۔ آج ان کے بھی چانسز ہیں، یہ بڑے پیمانے پر استعفوں کا ڈھیر لگ جائے گا پوری دنیا کے سامنے۔ اور ان لوگوں کو جو نہیں خان کے کیسز آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں پنڈی میں نہیں تسلیم کرتے، انہیں بھیجنے کی کورٹس کے ذریعے مطلب بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی جائے، جو رہ جائیں گے وہ آزاد جج وہ نہیں مانیں گے، انہیں بھی معطل کر دیا جائے۔ یہ بالکل سونی گلیوں میں مرزا اکیلا پھرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو پتہ ہے حواریوں کے ساتھ۔ اب فیلڈ مارشل نے یہ جو واردات ہے یہ یاد رکھیں، یہ صرف اپنی نوکری کے لیے نہیں کی، یہ پورے ادارے کے لیے کی ہے۔ یہ جو اصل معاملہ جو آپ دیکھیں اس میں یہ جو نواز شریف ان کے ساتھ ملا ہے، یہ صرف اپنی نون لیگ کی سیاست کو، مریم نواز کی سیاست کو بچانے کے لیے نہیں، یہ وہ انٹرنیشنل گیم کا تسلسل کا حصہ ہے جس پر ان سب کو ملنا مجبوری تھا۔ ان کی اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ اس معاملے سے پیچھے ہٹ سکتے، اور وہ معاملہ تھا ابراہم اکارڈ کی طرف جانے والا۔ اب دیکھیں آج جو ملاقات ہوئی لندن میں، وزیر اعظم کا مشیر ملتا ہے جا کے کس سے؟ اسرائیل کے وزیر ٹورزم کا جو وزیر ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور اس کی اور ملاقات ہوتی بھی کس وقت ہے؟ عین اس وقت جب محمد بن سلمان ابھی جا رہا ہے 18 تاریخ کو۔ اور یہ بہت بڑا مطلب معاملہ تھا، اتنا بڑا، یہ پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی جب مشرف کے ساتھ خورشید محمود قصوری وہ تھے اس کے وزیر خارجہ، ان کی ایک سائڈ لائن میں ترکی میں ملاقات، یہ لندن میں ملاقات ہونا ایسا۔ اور اس طرح کی سچویشن میں دیکھیں جہاں میاں صاحب کی حالت بالکل، مجھے دیکھ کے وہ مینڈک کا لطیفہ بلکہ واقعہ یاد آتا ہے، جس طرح وہ مینڈک پانی میں آپ کو پتہ ہے چھوڑ دیں اگر تو گرم پانی دیکھ کے ویسے تو ہر انسان جان چھڑاتا ہے، بھاگتا ہے، چاہے جانور ہو انسان ہو، لیکن وہ مینڈک اس پانی میں تھوڑی دیر تک یوز ٹو ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ گرم ہوتا ہے پھر چیخے۔ تو میاں صاحب ان کے ساتھ مل تو گئے سارے معاملے پر، لیکن ابھی جب یہ معاملہ عوامی سطح پہ انہی پہ گرنا ہے تو ان کا حال بھی اس مینڈک کی طرح ہی ہونا ہے۔
کیونکہ ابھی ایڈوکیٹ مخدوم علی خان کو آپ دیکھیں کہ جو عام طور پر سیاسی معاملات میں آتا ہی نہیں تھا، وہ اس جیسا بندہ تنگ آ کے پیچھے ہٹ گیا کہ یار یہ اب ہمارے بس کا کام نہیں ہے، کام اتنا آگے تک بگڑ چکا ہے۔ اور میاں صاحب بھی ظاہر ہتھیار چھوڑ دیں گے اور بڑی بری طرح چھوڑیں گے۔ اس کے ساتھ آصف علی زرداری ہے جس نے دیکھیں ابھی سب کو بلا کے کہا کہ NFC میں سے ایوارڈ جو ہے وہ صوبوں کی فکر نہ کریں، ہمیں جو فوج مانگتی ہے ہمیں دینے ہیں، اس کے بعد جو بچ جائیں وہ ہم اپنے پاس رکھ لیں گے۔ مطلب یہ اس لیول پہ ہر قسم کی چیز، اس کے علاوہ بھی دن دہاڑے جو وارداتیں ہوتی نہیں۔ دیکھیں میں آپ کو جو اصل چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں اس پورے ویلاگ میں، کہ چاہے اسرائیل کے وزیر سیاحت ملے مائیکل اٹزاکوف، اس سے چاہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو، چاہے تمام ججز چھوڑ کے چلے جائیں، چاہے ساری کی ساری عدلیہ ختم ہو جائے، سارے معاملات جو ہیں ان کی مرضی کے مطابق جس طرح چاہتے ہیں، 2030 تک کی ایکسٹینشن تھی، 3050 تک لے جائیں، کیونکہ ایک سورہ احزاف ہے میرے خیال میں، وہاں اس میں قرآن کی آیت میں سوائے ابلیس کے علاوہ کبھی کسی نے ایکسٹینشن مانگی نہیں تھا یاد، تو مانگ لیا ٹھیک ہے انہوں نے۔ اب ان کا مسئلہ اب کیا ہے؟ دیکھیں ان کا جو سب سے بڑا ایشو یہ تھا، ایک ہی مقصد کہ اس ملک میں جو بھی حکومت ہو، جو بھی حکمران ہو، جو بھی کام ہو، ان کی مرضی سے چلے، مفاہمت کیسے نہیں، ان کی مرضی کے مطابق۔ عمران خان نہیں مانتا تھا۔ ابھی آپ صوبوں کے وفاق پر NFC کا معاملہ ہو، بجٹ کا معاملہ ہو، معدنیات کا معاملہ ہو، آپ دیکھ لیں ہر چیز یہ اپنے مکمل طور پر کنٹرول سے چاہتے ہیں، جو عمران خان نہیں مان رہا تھا، چاہے وہ خارجہ پالیسی، چاہے وہ داخلہ پالیسی ہو، یا چاہے وہ سیاسی پالیسیز ہو۔ اس سلسلے میں جو سب سے بڑی تکلیف تھی وہ عمران خان سے یہی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، ورنہ جو چیز شہباز شریف کر رہا ہے یا نواز شریف کر رہے ہیں عمران خان بھی کر سکتا تھا۔ عمران خان کے ساتھ کے مسائل جہاں کرونا کے بعد آئے، ملک کو چلانے کے حوالے سے آئے، اس کے بعد یوکرین کے حوالے سے آئے، یمن کی پالیسی سے آئے، افغانستان کی پالیسی سے آئی، اس کے علاوہ معدنیات کی پالیسی، یہ ساری چیزوں پہ جب اکٹھے ہوتی ہے اختلافات بنے کہ عمران خان نے کہتا ہے یہ اس انداز میں چلنا چاہیے۔ جہاں جہاں عمران خان نے رکاوٹ ڈالی، فوج کی بات نہیں مانی، جیسے انہوں نے پہلے وزیر آباد میں آپ دیکھیں حملے کیے، قاتلانہ حملے کیے عمران خان نے، اس سے پہلے عمران خان کو مارنے کی کوشش کی، راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، جب وہ بھی نہیں کام چلا تو گھر کی خواتین تک پہ حملے کیے، کردار کشی کی مہم چلائی، بشرا بی بی کے ساتھ کیا۔ عمران خان کی جو پارٹی کو توڑا گیا، کارکنوں کو توڑا گیا، وہ اسی وجہ سے تھا کہ یہ 27ویں ترمیم 28ویں ترمیم کروا کے اپنے سارے معاملات حل کریں اور یہ بلا تفریق طاقت کے سارے مرکز کو اپنے پاس کر ڈالیں۔ لیکن اب اس وقت آپ دیکھیں کرنے کے بعد بھی حالات کیا ہیں کہ عمران خان کی 6.2% GDP تھی، یہ حد تک اس کے آدھے تک نہیں پہنچ سکے۔ عمران خان کے دور میں فارن انویسٹمنٹ، بیرونی سرمایہ کاری دنیا میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے اوپر تھی، آج اس کا 10% بھی نہیں ہے۔ امن و امان عمران خان کے دور میں کہاں تھا، آج دیکھیں یہ دنیا کے بدترین امن میں پہنچ گئے۔ مطلب ہر وہ کام، گندم، چاول، اشیاء جو خرد و نوش ہیں، بجلی، پانی، گیس کے بل، عوام کی حالت، صحت، تعلیم، اب جس مرضی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں بالکل اس وقت کہتے ہیں نا پنجابی میں منجی ہوئی ہے، منجی، کچھ راہ نہیں نیچے، تو کر لیں جتنی مرضی طاقت سے کرو اس طرح۔ لیکن آپ سب لوگوں کا، ہم سب لوگوں کا صرف یہی کام ہے پرامن انداز میں جمہوری جو حق اپنا استعمال کرنا۔ انشاءاللہ مزید اس پہ اور جو اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے جو کوشش کروں گا ایک اور ویلاگ جو رکھوں، یا اس کے بعد اسار صاحب کا میں نے انٹرویو کیا ہوا ہے وہ پوسٹ کرنا ہے، وہ آپ کو سن لگانا، وہ بڑا زبردست انٹرویو، اور آج انہوں نے اپنا نیا چینل شروع کیا ہے اسار رانا صاحب نے، ان کے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ میں اپنے چینل کے بارے میں کبھی کسی سے کہوں نہ کہوں، لیکن آپ کا کہوں گا، وہ بڑے زبردست صحافی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو صحافی ہیں جن کو آپ کو پتہ ہے ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی مدد ضرور کیا کریں۔ اس کانفرنس میں وہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ جو ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے۔ ظلم و جبر دیکھیں جتنا مرضی ہو، آپ نے اپنی آواز خاموش نہیں کرنی، یہ کیونکہ آپ کا ایمان کا معاملہ ہے، اس میں آپ پھر تفصیل سے کبھی بات کرو۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔